अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए वीडियो के साथ आफाक फ़ारूकी फिर हाजिर हूँ। पहला वीडियो लास्ट 2 डेज बिफोर जो मैंने किया था उसको पसंद करने का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। वो आज सारा दिन मुझे हूद भाई की कुछ बातें याद आती रहीं। हूद भाई को आप लोग जानते होंगे, परवेज़ हूद भाई न्यूक्लियर फिज़िक्स जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो बड़े नोन हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल भी हैं। वो कहते हैं कि ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, ये बनी थी तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन थी और आज तक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन ही है पाकिस्तान। आई मीन मुझे ख्याल यूँ आया कि हमारी हर हुकूमतें जो चवले मारती हैं वो कमाल होती हैं। महंगाई के हवाले से जो अपोजिशन का रवैया है वो भी कमाल है, और जो हुकूमत का है वो तो है ही बहुत कमाल। कि जी 2000 पहले से जो मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर्स, उनके बारे में वो भी एक कन्फ्यूजन है कि एक बहुत बड़ा नंबर ये कहता है कि जी जिन लोगों को सब्सिडी की ज़रूरत है उनके इलाकों में तो ये यूटिलिटी स्टोर्स है ही नहीं, और कुछ थोड़े बहुत कभी थे तो वो नवाज शरीफ हुकूमत ने बंद कर दिए थे। अब जनाब जो अपर मिडिल क्लास है, जहाँ ये स्टोर्स हैं जिन्हें कम ज़रूरत है, वहाँ तो लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और जो गरीब असल है, जो कच्ची आबादियों में रहता है, जो छोटी बस्तियों में रहता है, जो 15 से 18 हज़ार रुपये महीना कमाता है या इससे भी कम कमाता है, वो अगर ख़रीदना भी चाहे तो नहीं ख़रीद पाएगा, और ये 1% की नीड भी पूरी नहीं करती। और फिर वो भी आपको पता चल गया होगा कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इतना लंबा हिसाब मैं तो नहीं कर सकता कि 35 रुपीज़ पर पर्सन पड़ रहा है, जो 10 रुपये की सब्सिडी है 5 माह में। कुछ लोग कहते हैं 5 रुपये डेली पड़ता है पर पर्सन। तो बहरहाल कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। फिर जो असम्बली में सूरत हाल हुई वो आपने देखी होगी कि बिलावल भुट्टो, वो मैं तो ये कहूँगा बिलावल भुट्टो के लिए, मैं पीस पार्टी को नहीं पसंद करता, एज़ यू गाइज नोज, मगर उन्होंने बहुत खूबसूरत तकरीर की। अब पहले दिन बहुत फिगर्स के साथ, और बहुत ही डरावने फिगर्स थे, और सब उन्होंने ये कह कह कर बताया कि ये हमारा नहीं है, हुकूमत के स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के और उनके इदारे के नंबर्स हैं। फिर उसके बाद जो मोहतरम है हमारे, जो कहते थे कि इमरान खान आएगा तो 100 अरब रुपया दुनिया के मुंह पे मारेगा और 100 अरब आपके मुंह पे मारेगा, वो जिस बेशर्मी और जिस ढिठाई से लोगों पर हमले करता है। और पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया कि उसे रखा ही इसलिए हुआ है कि वो अपोजिशन को जवाब देने के लिए उनकी लैंग्वेज में बात कर सकता है। मैं तो नाम भी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, उसका नाम रखा हुआ है सोशल मीडिया पे लोगों ने कुछ कुछ होता है। तो बहरहाल उनकी तकरीर के बाद पटेल साहब ने पीपल्स पार्टी के, तो कहते हैं ना कि आखिर ही कर दी, वो वाकई आखिरी थी, वो दोहराने के काबिल नहीं है। फिर उसके बाद गौर अयूब साहब ने जो आज किया, उसके जवाब में फिर पीपल्स पार्टी के एक MNA ने खड़े होकर मार पिटाई तक नौबत आ गई, वो कि वो डिनाई करते हैं। देखें जी, एक बात याद रखिएगा कि जब तक सोशो पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं होगी, सेटलमेंट नहीं होगी, कोई तरक्की, कोई खुशहाली, कोई अमन, किसी पीस का कोई तसव्वुर भी मत कीजिएगा। वो आज आपने सुना कि लाहौर में एक SSP गायब हो गया, उससे पहले उसका दोस्त डिप्टी अटार्नी जनरल कोई था फार्मर, वो गायब हो गया। मतलब ये कोई रियासत है? कोई तसव्वुर कर सकता है कि जो सूरत हाल है? और फिर दूसरी तरफ खबरें आती हैं कि कराची में भी और मुख्तलिफ और शहरों में, कि कराची में तो ये नॉर्मल हो चुका है ना, कि पूरी पूरी आबादियाँ बंद करके सर्च ऑपरेशन होते हैं। मतलब कोई सेटल रियासत ऐसी हो सकती है कि आप पुरअमन शहरियों को बंद कर दें 2-4 लोगों की तलाश में, और आबादियों की आबादियाँ बंद हैं, और उनके घरों में आप घुस जाएं, उनकी ख़वातीन हैं, और जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, वो भी सबको पता है। तो आज मुझे हूद भाई बहुत याद आते रहे कि उनका कहना यह है कि कायदे आज़म को ये पता ही नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। डिफरेंट मकामात पर डिफरेंट तकरीरें करते थे, कहीं इस्लामी निज़ाम नाफिज करते थे और कहीं सेकुलर स्टेट की जो एक्सप्लेनेशन है वो बयान करते थे। अच्छा, हम जैसे लोग ये 20-25 साल से यही बातें कर रहे हैं, मगर हमें गद्दार तस्वुर किया जाता है। बात ये नहीं है कि कायदे आज़म क्या गलत थे, सही थे, एक वाक़या हो चुका ना।
اب اسے ڈینائی تو کوئی نہیں کر سکتا. اب تو اگر وہ غلط بھی تھا تو اسے صحیح کر کے ہمیں دکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے دنیا کو کہ غلط تھا مگر ہم نے صحیح کر دیا. مگر جو روزانہ واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، مجھے تو کہیں امید نظر نہیں آتی. اگر آپ کو آتی ہے تو پلیز مجھے بھی کریکٹ کیجیے گا کہ یہ معاملات کب تک ایسے چلتے رہیں گے. غریب غریب سے تر ہوا چلا جاتا ہے. میں تو ایک بہت خوفناک سینیریو دیکھتا ہوں. کب تک چپ رہیں گے آپ لوگ؟ کیونکہ آپ ٹائم پہ تو آپ باہر نکلتے نہیں ہیں. جب سر سے پانی اونچا ہو جائے گا تو آپ باہر نکلیں گے، پھر آپ شور مچائیں گے اور پھر ہو سکتا ہے تشدد پہ بھی اتر آئیں. کراچی ہو، لاہور ہو، ملتان ہو، جو لوگوں کا حال ہے، اسلام آباد ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، کوئی چیز ایک جگہ پر بھی درست نظر نہیں آتی. مگر وزیر اعظم کی تقریر سنو تو ہنسی آتی ہے کہ لوگوں کو اللہ امتحان میں ڈالتا ہے. بھئی 73 سال سے امتحان میں ہی ہے یہ. اچھا بہت اچھا، جو لوگ امتحان میں لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں ڈالنے کا، وہ کبھی امتحان میں نہیں رہے. انہوں نے ساری عمر عیش کیا، ساری عمر انجوائے کیا، ساری عمر پیس میں رہے، اور جب ان کو موقع ملتا ہے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا تو وہ کہتے ہیں صبر کرو، گھبرانا نہیں. تو بھائی آپ گھبرائیں بھی نہیں، صبر بھی کرتے رہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ کب تک گھبرائیں گے نہیں اور کب تک صبر نہیں کریں گے. میرے خیال تو 73 سال بہت ہوتے ہیں. اب کوئی وقت زیادہ دور نہیں رہ گیا ہے. دیکھیں، اگر جب سیٹلمنٹ نہ ہو نا، پیس نہ ہو، خوشحالی نہ ہو، ترقی نہ ہو، پھر امید بھی کوئی نہ ہو، تو پھر ماضی کے مردے، جو گڑے مردے نا، وہ اکھاڑے جاتے ہیں. پھر ان پر لوگ باتیں کرتے ہیں. الطاف حسین کا وہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ وہ قائد اعظم کے بارے میں کیا گفتگو فرما رہے ہیں. وہ باتیں کوئی غلط نہیں ہیں، مگر آج تماشا لگانے کے لیے موقع مل گیا لوگوں کو. سب کو پتہ تھا کہ قائد اعظم شراب بھی پیتے تھے، قائد اعظم سور بھی کھاتے تھے، قائد اعظم ایک انتہائی ماڈرن سیکولر آدمی، کتوں سے لے کر ہر چیز تھی نا ان کے پاس. مگر آج حود بھائی کی باتیں بھی درست لگتی ہیں. الطاف حسین سے آپ کیونکہ نفرت کرتے ہیں، ان کے کچھ اپنے رویے کی وجہ سے، ان کے طرز تکلم کی وجہ سے، پھر ان کے کارناموں کی وجہ سے. مگر یہی الطاف حسین کبھی محب وطن بن جاتے ہیں، کبھی غدار بن جاتے ہیں. آصف نواز آئے تو فوجی آپریشن ہوا، مشرف آئے تو وہ محب وطن ہو گئے، مکہ لہرا لہرا کے کہ ہم نے بدلہ لے لیا کراچی میں 12 مئی کے حوالے سے. پھر کیانی کے دور تک بھی وہ محب وطن رہے. مگر جنرل شریف کے آنے کے بعد اور باجوہ کے دور میں وہ عروج پر آج کل غدار وطن ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں کبھی بھی ایم کے جو سیاسی طریقہ کار تھا اس سے کبھی مطمئن نہیں تھا، اور میں الطاف حسین کو برائی کی جڑ ہی سمجھتا تھا. الطاف حسین کے ساتھی جو کبھی ان کے لیے جان دیا کرتے تھے، میرے سامنے بیٹھ کر ان کی حمایت میں گفتگو کرتے تھے اور ناراض ہو جاتے تھے، اب وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ تم درست تھے. تو خیر، دیکھیں، جب کوئی گھر بگڑ رہا ہو نا تو ماضی کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا، تم نے یہ نہیں مانا تھا. تو آج حود بھائی ہوں، الطاف حسین ہوں، یا اور دوسرے ہسٹورین ہوں، کرٹکس ہوں، جو گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ ریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ ہم نے اور آپ نے پروف کر دیا ہے کہ یہ معاملات پہلے دن سے خراب تھے اور اسے سدھارنے والا بھی کوئی نہیں تھا. اب آپ نے آج تازہ واقعہ سنا کہ جی سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا، اور تمام سوشل میڈیا کمپنیوں کو، فیس بک کو، لنکڈ ان کو، انسٹاگرام کو اور ٹویٹر کو، سب کو جناب کے جی 3 مہینے میں وہ لائسنس لیں گی پاکستان میں آ کے، اپنے دفتر بھی کھولیں گے، اپنا ایجنٹ بھی رکھیں گے، اور آئی ٹی کا منسٹر جو کہے گا وہ اتارنا ہوگا 6 گھنٹے سے 24 گھنٹے کے اندر اندر. بہت پہلے سے یہ گفتگو رہی. جب سی پیک آیا تو میرے جو پاکستان میں جرنلسٹ دوست ہیں وہ کہتے تھے کہ اب یہاں چائنیز طرز کا جو ہے میڈیا آنے والا ہے، کہ بس وہ ہوگا جو ریاست بتایا کرے گی، اور ریاست جو بتاتی ہے پوری دنیا میں وہ سب کو پتہ ہے.
دیکھیں میں جس ملک میں رہتا ہوں نا، میں جو چاہے کہہ لوں، جب تک کوئی جرم نہیں کروں گا اس وقت تک کوئی چیز کاؤنٹ نہیں ہوگی. جسے چاہوں گالی دوں. وہ ابھی آپ نے آسکر کی اگر تقریب دیکھی ہو، اس میں بہت ہی شعراء آفاق میں کہوں گا کہ اداکار ہیں اور بڑے امپریسو اور بڑے ریناؤنڈ آرٹسٹ ہے رابرٹ ڈینیرو. انہوں نے اسٹیج پر جو آ کے کہا وہ سنا آپ نے محترم ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. کہیں کوئی شور نہیں اٹھا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے باقاعدہ آپ کی میری لینگویج میں ننگی گالیاں دیں، اور ایک بار نہیں 3 بار. مگر کسی نے مائنڈ بھی نہیں کیا، غور بھی نہیں کیا. جو حمایتی تھے رابرٹ ڈینیرو کے فلاسفی کے، پولیٹیکل تھاٹ کے، انہوں نے تالیاں بجائی، اور جو ان کے مخالف تھے وہ خاموش بیٹھے رہے. کہیں سے کوئی چیخو پکار نہیں ہوئی. لوگوں کی آزادی اظہار پر اگر آپ پابندی لگا دیں گے تو معاشرے ترقی تو بڑی دور کی بات ہے، گھٹن کا شکار ہو کر مر جائیں گے. اب آپ کے یہاں طے ہو گیا ہے کہ چائنیز طرز کا میڈیا ہوگا، جہاں آپ کو شاید نہیں پتہ ہوگا، باہر خبریں چھپ رہی ہیں کہ کرونا وائرس سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ اب وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں، چائنیز سپریم پیپلز کورٹ جو کہلاتی ہے، وہاں پر پٹیشن کی ہے کہ جی 20,000 کرونا وائرس کے جو مریض ہیں انہیں جان سے مارنے کی اجازت دی جائے. جو فرائیڈے کو ہیرنگ ہے اور وہ اجازت مل جائے گی، وہ 20,000 کو مار دیں گے کہ جی اسپریڈ ہونے سے بچانے کے لیے. اور پھر میں نے 1-2 ویڈیو دیکھی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ شوٹ کرنا شروع کر دیا ہے کرونا وائرس کے لوگوں کے، جو انفیکٹڈ لوگ ہیں. اور ابھی میں نے کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہی ویڈیو دیکھی اور یہ خبریں بھی پڑھی ہیں کہ وہ 20,000 لوگوں کو ماریں گے، اور تعداد وہاں بڑھتی جا رہی ہے. تو اب انہوں نے اس کا علاج یہ نکالا ہے. اور خیال رکھیے گا جو چائنیز ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا میں سب سے زیادہ رuthless لوگ ہیں. تو یہ جو سی پیک ہے اس کی بڑی بھاری قیمت دینی ہے آپ نے. اور آپ کی ریاست اور بہت سارا ایک بہت بڑا نمبر آف پاپولیشن جو ہے اس بات پہ ایگری کرتا ہے کہ بھئی چائنیز بھی تو ہیں، یو اے ای بھی تو ہے، اور سعودی عرب بھی تو ہے، لوگ خوشحال ہیں اور پیس ہے. مگر حقوق کوئی نہیں ہے. آپ اپنے حقوق زندہ رکھ کے بھی پیس قائم کر سکتے ہیں اگر قانون پر عمل کریں، میرٹ لے کر آئیں، انصاف لے کر آئیں، لوگوں کا اپنے جذبات پر قابو رکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. سوری، آپ کا کیا خیال ہے؟ ادارے رائے پہ پابندی لے جائے گی، سوشل میڈیا بند ہو جائے گا؟ آپ کا پروفیشنل میڈیا تو آلریڈی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہلے ہی بند ہے، اور آج سے نہیں بہت عرصے سے ہے، مگر اب بالکل شٹ ڈاؤن کی پوزیشن پر ہے. کہ جو نامور ہمارے اینکر ہیں وہ اپنے ویڈیو بلاگ میں تو کچھ اور کہتے ہیں، جب وہ ٹیلی ویژن پر اپنے پروفیشنلی آتے ہیں تو وہ کچھ اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میرے اپنے شناسہ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے جاننے والے ہیں کہ ٹاک شو یہ رہ گیا ہے کہ روز 3 دن کے بعد سیم چہرہ لا کے بٹھا دو اور مرغے لڑاتے رہو، بقول حسین حقانی کے کہ شام کو مرغوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو وہ مرغوں کی لڑائیاں ہیں. دیکھیں یاد رکھیے گا، اگر میڈیا آپ کا سوشل میڈیا کا شٹ ڈاؤن ہو گیا تو آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ گھٹن، ایک تو بھوک کی گھٹن ہے، بیماری کی ہے، جہالت کی ہے، بے روزگاری کی ہے، پھر بولنے کی گھٹن بھی ختم، لکھنے کی گھٹن بھی اگر وہ آگے آ جاتی ہے آپ کی لائف میں تو آپ کسی قابل نہیں رہیں گے. پھر آپ سسک کے مرتے رہیں گے. بہتر یہ ہے کہ اس کے خلاف ریزنمنٹ دیجئے، باہر آئیے، بولیے، نظم و ضبط کے ساتھ متحد ہو کر سامنے آئیے، پیسفلی آئیے، بغیر کسی توڑ پھوڑ کے آئیے، اور حکومت کو یہ کارنامہ کرنے سے روکیے، ورنہ آپ لوگ بہت بڑی مشکل میں پڑنے والے ہیں. کیا دیکھیں کتھارسس ہی ہو جاتا ہے نا کم از کم، کہ آپ نے زرداری کو برا کہہ لیا، عمران خان کو اچھا کہہ لیا، باجوہ صاحب کے بارے میں 2 جملے کہہ دیے، کیا بگڑ جاتا ہے اس سے؟ یا امریکہ میں لوگ یا یورپ میں ہر طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو کیا ان کی ترقی رک گئی؟ کیا یہاں تشدد بڑھ گیا؟ کیا یہاں پیس ختم ہو گیا؟ پولیٹیکل الائنمنٹ اور سیٹلمنٹ ختم ہو گئی؟ نہیں، اس سے گرو ہوتا ہے. مگر آپ کی ریاست کیونکہ بنیادی طور پہ چور ہے، اور چور ڈرپوک ہوتا ہے، وہ سامنا نہیں کرنا چاہتا سچائی کا، تو وہ آپ کو
اب ذہنی طور پہ معذور کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ آخری سٹیپ ہے میرے خیال میں ریاست کی سلامتی پر، آخری بار تصور کرتا ہوں میں اسے۔ باقی اب آپ لوگ دیکھ لیں، اگر سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیں، نہیں تو پھر تیاری کیجئے کہ اپنے گھر کے اندر خاموشی سے سسک کے مر جانے کو ترجیح اگر آپ نے دینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے جناب۔ اللہ حافظ۔